بھی ढेरों बरकतें अता फरमाए। अब वक्त है अजीज़ों कि हम अपनी आज की रूहानी खुराक को हासिल करें। तो मैं बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ पास्टर साइमन पीटर को वेलकम कहती हूँ। पास्टर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज का जिंदगी बख्श कलाम हम सब के साथ शेयर कीजिए। खुदावंद यीशु अल वेलकम। मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। सिस्टर अनीता के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड आउट किया और तमाम बहन भाइयों ने बड़े खूबसूरत आवाज़ों के साथ, अंदाज के साथ खुदावंद की ताज़ीम और तारीफ की। अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को, उसकी हदायत को, उसकी आवाज़ को, उसके फरमान को सुने और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज की मरकजी आयत कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 15 बाब और उसकी पहली आयत है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी जमात में से इस हवाला को पढ़ने में मदद फरमाए। जी पास्टर जी, मैं पढ़ दूं। जी सिस्टर जी। हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। आए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। हम 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद से रूल कुदस की मामूरी मांगेंगे ताकि खुदावंद आज जो कलाम इलाही में से बयान किया जाए, खुदावंद तो हम सबकी रहनुमाई फरमा, समझने के लिए, सुनने के लिए फहम बख्श, ताकि हम तेरी बातों को जिस तरह लिखी गई हैं वैसे ही समझें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। मेहरबान खुदावंद, मैं नाचीज खादम जब तक बोलता रहूं, आपका रूब और दबदबा छाया रहे और आपकी कुदरत नाजुल होती रहे। और खुदावंद तेरी पाक रूह के वसीला से जो अल्फाज मेरे मुंह से सादिर हों, आज वो हम सब के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, नौजवान बेटे बेटियों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस बने। जो लोग इस मैसेज को यूट्यूब पर भी सुने, खुदावंद उनको, उनके खानदानों को भी बरकत बख्शना। और खुदावंद आज मुझ नाचीज खादम को पीछे कर और खुद रूल कुदस के वसीला से आगे हो और खुदावंद हमसे हम कलाम हो। तेरे जिंदा बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से मेरी बहन ने जो आज का विर्द किया है, हम जरा गौर और खौज करेंगे। ये 2 सवाल जो पहली आयत में बयान किए गए हैं, ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। आज हम इन दोनों सवालों पर गौर करेंगे। खुदावंद का खैमा, कोहे मुकद्दस, पाक पहाड़, खुदावंद की हजूरी में कौन रहेगा। यकीनन अगर मैं पूछूं तो क्या हम सब चाहते हैं कि खुदावंद के कोहे मुकद्दस पर और उसके खैमा में उसके साथ रहें? तो डेफिनेटली जवाब यही होगा कि हम सब यही चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हमें 5 बातों पर गौर व खौज करना पड़ेगा। और ये जो 5 बातें हैं, ये हमारे लिए बड़ी अहम और बड़ी खास और बड़ी जरूरी हैं। क्योंकि जब हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी आरजू है कि हम खुदावंद के हजूर रहें, तो फिर 2 अल्फाज हैं अंग्रेजी के, प्रिजम्पशन, डिस्पेयर। प्रिजम्पशन और डिस्पेयर। प्रिजम्पशन का मतलब है ऑफ कोर्स, बिलोंग। तो डिस्पेयर का मतलब है नो वे आई बिलोंग। नंबर 1, हाँ मैं दाखिल होना चाहता हूं। दूसरी बात कि अगर हमारे इन 5 बातों के मुताबिक अमाल नहीं होंगे तो हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तो आए हम पहली बात पर जरा गौर व खोज करते हैं कि जो खुदावंद ने
آپ کے لیے اور میری رہنمائی کے لیے رکھی ہے، تاکہ ہم خداوند کے حضور میں، اس کے پاک پہاڑ پر اور اس کے حضوری اور معموری میں جو اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے جگہ تیار کی ہے، یوحنا 14 باب کے مطابق، اس میں داخل ہو سکیں۔ نمبر ایک، جو راستی سے چلتا ہے، جس پر کوئی الزام نہیں۔ اس پہلی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایوب کی کہانی پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ راس باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، کامل تھا۔ تو اگر ہم خدا کے حضور رہنا چاہتے ہیں، خدا کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اور مجھے بے الزام ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ہم میں وہی خوبیاں جو خداوند کے بندہ ایوب میں تھیں، وہ ہماری زندگی کے لیے بہت عام ضروری ہیں۔ وہ ہر روز عبادت کرتا تھا جیسے آپ اور میں عبادت کرتے ہیں اب بھی۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یا ہماری اولاد سے کوئی خطا ہوئی ہو تو خداوند اسے معاف کرے۔ تو اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ سوری، خداوند ہمیں کیا کرے؟ معاف کرے۔ دوسری بات کہ دوستوں سے جو بدی نہیں کرتا، نیکی کرنے والے کو حق حاصل ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور رہ سکے۔ جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، وہ جو کسی سے بدی نہیں کرتا۔ دوست کے بارے میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ دوست ہر وقت آپ کے لیے وہ موجود رہتا ہے اور آپ کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتا ہے۔ تو نیکی کرنا، اگر نیکی کی بات ہم دیکھیں تو ہمیں نیک سامری کی طرف جانا پڑے گا۔ راستے میں جو ڈاکو اس غریب کو مار کر پھینک گئے ادموا کر کے، تو کاہن بھی گزرا دیکھ کر چل دیا، لاوی بھی گزرا دیکھ کر چل دیا، لیکن وہ دیکھ کر چل نہیں پڑا، بلکہ اس نے غور کیا کہ یہ شخص جو گرا ہوا ہے، اس کو اب ضرورت ہے کسی کی۔ اس نے اس کو مرہم پٹی کی، جس گدھے پہ خود سوار تھا اس کو اس پر لادا اور سرائے کی طرف چل دیا۔ اور پھر اس نے وہاں تک پہنچایا ہی نہیں، بلکہ اس کو 2 دن کا معاوضہ بھی دیا دیکھ بھال کا، اور کہا کہ اس کو مکمل طور پر ٹھیک ہونا چاہیے اور میں واپس آؤں گا، اور جو باقی تیرا آئے گا میں تجھے وہ بھی ادا کر دوں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی نیکی کی بات ہے یہاں پر۔ اگر ہم دیکھ کر نظر انداز کر دیں، کسی کی مدد نہ کریں، ہم جانتے بھی ہوں اور کسی کی مدد نہ کریں، تو پھر عزیزو ایسے ہی ہے کہ جیسے خداوند کے حضور سے ہم دور ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا کردار، ہمارا عمل نیک سامری کی طرح ہوگا تو ڈیفینیٹلی خداوند کیا کرے گا؟ وہ پھر ہماری سہایتا کرے گا، اور جب لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آئیں گے اپنے لوگوں کو تو ضرور اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس نے مرہم پٹی کی، دینار بھی دیے، اور پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس شخص میں اتنی نیکی ہے کہ اس کی نیکی ظاہر ہو رہی ہے کہ میں واپس آؤں گا اور جو تیرا آئے گا میں تجھے دے دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ بات اس بات کے ساتھ میل کھاتی ہے۔ پھر اپنے پڑوسی یعنی ہمسایہ کی بدنامی نہ کر، یہ نیکی میں آتا، اور دوسری بات میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے ہمسائے کی بدنامی نہ کرو۔ غور سے ذرا دیکھیں
وہ خاندان، وہ گھرانے جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہم ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے۔ خداوند نے نئے عہد نامہ میں جو دو حکم دیے کہ تو اپنے خداوند سے اپنی پوری طاقت سے، پوری جان سے، پوری عقل سے محبت کر، اور پھر دوسرا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر، اپنے ساتھ کبھی کسی نے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ میسج چھوڑا کہ ہم اپنے برابر اپنے پڑوسی کی، پڑوسی وہی ہے جس کو آپ کی اور میری ضرورت ہے، جس کو بھی آپ کو اور مجھے جس شخص کو ضرورت ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ وہ بے شک کسی دوسرے ملک میں کیوں نہ رہتا ہے، وہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم وہاں رک جائیں۔ نیکی ہمیشہ انسان کے لیے اچھائی کو پیدا کرتی ہے، اور اچھائی ہمیشہ ہمیں خداوند کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں خداوند نے جو یسوع المسیح نے یہ جو دو حکم دیے ہیں، یہ بڑے ہی اہم ہیں۔ اور چوتھی بات، جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور قسم کھا کر بدلتے نہیں۔ یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے مسیحی لوگ جو کہتے ہیں وہ اس پر پورا اترتے ہیں، اور خداوند کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی رکھتے، 100% تو نہیں ہے۔ اور دوسری اقوام میں بھی لوگ خداوند کا خوف بھی ماننے والے ہیں اور اپنی بات پر قائم رہنے والے بھی ہیں۔ یہ نہیں، ہر ایک قوم میں کچھ پرسنٹ کمی ہے۔ تو اگر ہم کوئی ارادہ کر لیتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر ہم بدلے نہ، خداوند کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے یا منت مانی ہے کہ میں خداوند کے لیے یہ کروں گا، میں شفا پاؤں گا، میں خداوند کے لیے اس طرح کروں گا، تو پھر ضرور کریں۔ وہ آپ نے خداوند کے ساتھ قسم کھائی ہے، خداوند کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ اور میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں جو مالدار ہوں، دولت مند ہوں، جن کا نام ہو، جن کی بڑی پہچان ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اپنا رشتہ ناتا استوار کرے۔ غریب کے متعلق خداوند نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ عزیزو، کلام خدا میں ہم دیکھیں کہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، اور غریب جو شخص ہے وہ خداوند کی نظر میں مقبول ہے۔ اگر کوئی کسی کو جو دولت مند ہے اور بڑا نام ہے جس کا، لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بے شک وہ کسی دوسرے ملک میں ہوں، وہ ان کے ساتھ بڑا انس رکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ملے ہیں، نہ ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، لیکن ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں۔ میں نے یہ پاک پتن میں ایک نوجوان کو دیکھا، تو اشکے کی تصویر اس کے پاس تھی اور اس نے پورے کمرے میں لگائی، اور جو وہ ہر فلم میں سوٹ پہنتا تھا وہی سوٹ اس نے اپنی الماری میں ٹانگا ہوا تھا۔ مجھے وزٹ کے لیے میں گیا تو مجھے کہنے لگا، آج میں نے پارث صاحب آپ کو ایک چیز دکھانی ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ، مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا تو اتنا پیار اس شخص سے کرتا ہے، کیا کبھی تیری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں، لیکن یہ میں اس کا فین ہوں، میں بڑی اس کی عزت کرتا ہوں، مجھے اس کے پسند ہیں، باتیں پسند ہیں۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو آپ کا اور میرا بہت بڑا نمونہ ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ تو غریب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اور امیر لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں،
جن کے نام بڑے مشہور ہیں، دولت مند، مثال کے طور پر ایم پی ایم این اے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے منسٹرز کے ساتھ اپنا رشتے ناطے کو استوار کریں اور قائم رکھیں۔ تو غریب کے بارے میں لکھا ہے کہ غریب کی فریاد خدا سنتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ اگر ہم کسی غریب پر مہربان ہوتے ہیں، جب خدا دیکھتا ہے غریب کو، آپ کو اور میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم غریب کو نہ دیکھیں؟ ہمیں بھی فکر کرنے والے لوگ بننا چاہیے۔ عزیزو، ایک شخص جو 20 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، اس نے کاؤنسلنگ کرنے والے شخص کو بلایا کہ مجھے بتاؤ، اور وہ اس کے گھر میں آیا، اس نے اس کے بڑے عالیشان گھر کو دیکھا، نظارہ کیا، اور بڑا خوش ہوا کہ یہ شخص بڑے اچھے گھر میں رہتا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ بات چیت شروع کی تو کہنے لگا کہ میں خوش نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں تو آپ کا گھر دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں۔ آپ کی یہ 3 بڑی گاڑیاں ہیں، اتنا خوبصورت گھر ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، کہتا ہے لیکن میرے اندر خوشی نہیں ہے۔ تو اس کاؤنسلنگ کرنے والے شخص نے کہا، اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل آپ نے کسی ریلوے اسٹیشن کے پاس چلے جائیں، یا کسی لاری اڈے میں چلے جائیں، بس سٹینڈ پر چلے جائیں، یا کسی اور جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، آپ نے وہاں پر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ کوئی پریشان ہیں یا آپ کی نظر کے سامنے سے جو گزرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جی اپنی گاڑی پہ چلو۔ اس نے نہیں، اپنی گاڑی پہ نہیں جانا، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے۔ تو عزیزو، وہ پیسے تو اس کے پاس تھے، مالدار تھا، پیسے لے کر تو چلا گیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ 2 شخص مانگ رہے ہیں اور وہ یہ صدا دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم بھوکے ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا، اور میں نے ان کے لیے بھی کھانا منگوایا، اور میں نے بھی وہاں سائڈ پہ کھانا کھایا، اور انہوں نے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ان کہا کہ نہیں، ہمت باندھو، رونا، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ تو ان کو پھر آگے گیا تو پھر اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو عزیزو، اس کو پیسے دے کر، اس کو ساتھ گلے لگا کر، تو اس کو اچھا لگا، پہلے خوشی ملی، دوسری جگہ گیا وہاں پر خوشی ملی، اور پھر اگلے دن وہ کاؤنسلنگ کرنے والا آیا تو کہتا ہے کہ کل تو خوش رہا ہے؟ کہتا ہے میں کل بہت خوش، مجھے خوشی ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کسی کی فکر کرتے ہیں، کسی غریب کا خیال کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ خداوند خوش ہوتا ہے، تو دوسری بات، ایک آپ کو، آپ کے اندر ایک خوشی ملتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھیں، رسولوں کے مال میں 2 باب 4 آیت میں، اور دیگر آگے بھی پڑھے ہیں تو لکھا ہے کہ لوگ اپنی جائیداد کو بیچ کر وہ اللہ کا اکٹھی کر کے وہ رسولوں کے قدموں میں ڈال دیتے تھے، کہتے تھے کہ جس کی ضرورت ہے اس کو دے دیں۔ جب ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے خوشی ملتی ہے۔ اور پھر دوسرا کرنتھیوں 9 باب اس کے 7-8 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند لچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، بلکہ خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڈ loves him, loves her، یعنی خداوند اس بہن کو، اس بھائی کو پیار کرتا ہے جو خوشی سے کسی کو دیتا ہے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خداوند پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ناتا ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہمیں دینا آنا چاہیے، نہ دریغ کریں نہ لچاری دکھائیں، کیونکہ دریغ کرنا اور لچاری کرنا یہ لالچی لوگوں کا کام ہے، جو خداوند کو پیار نہیں کرتے ان کا کام ہے۔
جیسے نوجوان آیا کہنے لگا میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جوں یا میرا رشتہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تو یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے 10 حکموں پر عمل کر، کہتا ہے یہی تو میں لڑکپن سے کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر جا اپنا مال بیچ اور ضرورت مندوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو وہ پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔ اتنا لوگوں نے اس روح زمین پر دل لگایا ہوا ہے دولت کے ساتھ کہ وہ اس سے الگ ہی نہیں ہونا چاہتے، خدا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ہو جاتے ہیں، ہونا چاہتے ہیں، لیکن دولت سے الگ نہیں ہونا چاہتے۔ بائی ہک اینڈ کروک، جائز اور نجائز طریقہ سے دولت کو اپنے حصہ بنانا چاہتے ہیں، جیسے یہ شخص یسوع مسیح کے پاس سے افسردہ ہو کر چلا گیا۔ کیونکہ لکھا ہے رومیو 8 باب میں لکھا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت اطمینان اور زندگی ہے۔ خوشی اور اطمینان اور زندگی تو خداوند کے پاس ہے، وہ روحانیت میں ہے۔ جب ہم دنیاوی چیزوں کو، مٹیریلسٹک چیزوں کو پیار نہیں کریں گے، یہ مادی چیزوں سے ہم دور رہیں گے، تو پھر ہم روحانیت میں آئیں گے، اور جب روحانیت میں آئیں گے تو خداوند کیا کرے گا؟ آپ کو اور مجھے سرفراز کرے گا، آپ کو اور مجھے برکت دے گا، آپ کے لیے اور میرے لیے دروازے کھولے گا اس دنیا میں۔ بے شک اس شخص کی طرح جو 20 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، جس کے پاس بڑی بڑی 3 گاڑیاں بھی ہیں، اس کو خوشی نہیں ہے۔ خوشی اسے تب بھی ملی جب اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کی، اور جب ہم مدد کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ملتی ہے، اور وہ خوشی خداوند کے روح القدس کی وساطت سے ہے، وہ ہمیں اس کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح آخر میں ان 5 باتوں کے بعد 2 کرنتھیوں 5 باب 21 آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پالوس رسول 2 کرنتھس کے نام خط میں 5 باب کی 21 میں یسوع المسیح کے متعلق بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو گناہ سے واقف ہی نہ تھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ گناہ کرنا سننا تو وہ الگ بات ہے، وہ واقف ہی نہیں تھا گناہ سے، اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا۔ یعنی خداوند نے یسوع المسیح کو آپ کے لیے اور میرے لیے گناہ ٹھہرا دیا۔ یسوع المسیح آپ کے لیے اور میرے لیے گناہ بنا، وہ تو گناہ سے واقف بھی نہ تھا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، تاکہ اس میں ہو کر یسوع مسیح میں ہو کر یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہو کر، شامل ہو کر، اس کے ساتھ منسلک ہو کر ہم کیا بن جائیں؟ راست بازی ہو جائیں۔ شاید مجھ میں اور آپ میں بہت سی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم شاید ان ساری باتوں پر عمل بمشکل کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں لیکن بمشکل۔ لیکن یسوع مسیح میں جو خدا کی راست بازی ہم ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی۔ ذریعہ خداوند یسوع المسیح ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ آج میں ایک آیت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، اور پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ عزیزو، آپ سب لوگ جو میرے اس میسج کو سن رہے ہیں، جو خداوند کے قریب ہیں، خداوند کے برگزیدہ ہیں، ان سے بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے تو ڈیفینیٹلی ہم ڈرتے ہی ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، لیکن خدا کے لوگوں سے بھی ان کا بھی احترام، ڈر سے مراد عزت ہے، عزت کرنی چاہیے۔ عزیزو، ہم جب راستے سے چلیں گے، بے الزام زندگی بسر کریں گے، ہم نیکی کریں گے، ہم اپنی مانند اپنے پڑوسی کی عزت کریں گے،
اور روپیہ پیسہ کسی کو سود پر نہیں دیں گے. بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں جو لیتا وہ خدا ان کے حضور کھڑا ہوگا، وہ اس کے ساتھ رہے گا. اگر بے گناہ کے خلاف رشوت جو لے لیتا ہے، یہ اعلیٰ حکام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ جو بے گناہ ہے اس کو رشوت لے کر گناہ گار نہ ٹھائیں. رشوت تو لینا ہی پہلی بات ہے، گناہ ہے، لینی بھی نہیں چاہیے. لیکن بے گناہ کا خون بہانا نہ خدا ان کو پسند ہے، اور نہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی بے گناہ کا خون بہائیں. اسی طرح عزیزو، غریب شخص کے آپ سہارا بن جائیں، اس کی مدد بن جائیں. جب غریب شخص کی آپ اور میں سہارا بنیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو وہ خوشی ملے گی جو شاید کسی اور کام سے نہیں ملتی. نہ بڑے گھر میں رہنے سے ملے گی، نہ بڑی دولت اور سرمایہ سے ملے گی، بلکہ خداوند سے وہ خوشی ملے گی غریب کی ہیلپ کر کے. اور پھر عزیزو، ہم اپنی زبان سے، جب میں اس آیت کا بغور مطالعہ کر رہا تھا تو ایک لفظ ہے نو سلر اون ادرس، SLUR. سلر کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. جب ہم زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتے، کوئی تانا زنی کرنا، کسی کی تانا زنی نہیں کریں گے، پھر ہم خداوند کے حضور ہوں گے حاضر. پھر ہم اس کے کوئی مقدس پہاڑ پر ٹھہر سکیں گے. عزیزو، وقت وہ قریب ہے، یسوع المسیح بہت جلد آنے والے ہیں اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والے ہیں. وقت اب ہی ہے آپ کے پاس اور میرے پاس. کل کے متعلق ہم نہیں جانتے، کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کس حالت میں ہوں گے. وقت آپ کے پاس اور میرے پاس اب ہے کہ ہم دینے والے بنے، اور دریغ کے ساتھ اور لچاری کے ساتھ نہیں، خوشی سے دیں. خوشی سے دیں گے، آپ کو اور مجھے خوشی ملے گی. خداوند ایسی خوشی دے گا جو آپ کی اور میرے سوچ سے بعید ہے، دور ہے. اور جب وہ خوشی آئے گی تو وہ روح القدس کے وسیلہ سے خوشی آئے گی، وہ یسوع المسیح کے وسیلہ سے خوشی آئے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی مقدس میں داخل نہ ہو سکیں اور ہلاک ہو جائیں. اب سوچ بچار کا وقت آپ کے پاس اور میرے پاس ہے کہ اب ہم سوچیں اور خداوند کی اس کوہ مقدس پر جمع ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. نیک کام کریں، نیکی کریں، نیک سامری کی طرح زندگی گزاریں، ایوب کی طرح زندگی گزاریں اور خداوند کے حضور برکت کا باعث بنیں. خداوند آج کے اس مقدس اور بابرکت کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے اور تمام سننے والوں کو کثرت سے برکت بخشے. آمین آمین. آمین. تھینک یو پاسٹر جی اس خوبصورت زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے بہت زیادہ برکت پائی ہے.